लाला, आसाला का शाह जो सुबह ही सुबह अजलत में बाहर निकल रहा था, खतीजा के मुखातिब करने पर चौंक कर रुका था। वो इसे कम ही मुखातिब करती थी। ये भी आसाल के हुक्म पर इसे लाला कहना शुरू कर दिया था, वगरना वो इसे नाम से मुखातिब करती थी। क्या हुआ खतीजा, इतनी परेशान क्यों हो? आसाल घड़ी पर वक्त देखते परेशानी से पूछने लगा। थोड़ी ही देर में इसकी बैठक थी। इसे गांव के मुअज्जिज़ीन तक मिलना था। उसे गांव के मुअज्जिज़ीन से मिलना था और सूरत हाल पर काबू पाने के लिए कोई बेहतर हल निकालना था। लाला, सेमाब को बहुत तेज़ बुखार है कल रात से। डॉक्टर को कॉल की थी मगर वो शहर गई हुई हैं। आप प्लीज़ इसे अस्पताल ले जाएं। चेहरे पर ढेरों मासूमियत सजाए वो परेशानी से बोली तो आसाल चौंका था। कल रात तक वो ठीक थी, वो अच्छे से जानता था उसे कुछ भी नहीं हुआ था। मुझे एक ज़रूरी बैठक के लिए निकलना है, मैं इकबाल से कह देता हूँ, वो तुम्हें और सेमाब को अस्पताल ले जाएगा। आसाल ने सर्द मगर दो टोक लहजे में कहा तो खतीजा गड़बड़ा सी गई। आगा, अब तुम हवेली के जवान बच्चियों को नौकरों के साथ भेजोगे? आगा जान जो कमरे से निकलते उनकी बातें सुन चुके थे, उनकी सर्द आवाज़ पर आसाल चौंक कर रह गया था। आगा जान, इकबाल हवेली का ही फर्द है। कितने सालों से वो हमारे साथ रहता आया है। अगर मुझे ज़रूरी काम ना होता तो मैं ज़रूर ले जाता। आगा ने मुस्तहकम लहजे में इन्हें समझाना चाहा, मगर आगा जान इसे हर हाल में अस्पताल भेजना चाहते थे। तुमने खुद इस लड़की की जिम्मेदारी ली है आगा, अब इसका ख्याल रखना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। जाओ अस्पताल लेकर जाओ इसे। आसाल चौंक कर इन्हें काफ़ी हैरत से देख रहा था, जो अच्छे से जानते थे कि महमल ही की तरह इन्हें सेमा पाबंदी भी ज़रा पसंद नहीं थी। मगर आज वो जिस तरह से इसके लिए आसाल से बहस कर रहे थे उसका उलझना बनता था। खतीजा, जाओ इसे लेकर आओ, मैं गाड़ी में इंतज़ार करता हूँ। आसाल ने गहरी सांस भरते एक निगाह आगा जान पर डालते कहा और खुद बाहर निकल गया। खतीजा समाब के साथ वहां से जा चुकी थी। अब आगा जान गहरी सांस भरते मेज़ की जानिब बढ़े थे। इकबाल, उनकी बुलंद आवाज़ पर इकबाल फौरन से भागता इन तक आया। नफीसा बज़ाहिर किचन में मसरूफ़ थी मगर उनकी सारी तवज्जो बाहर ही थी। क्या खबर लाए हो? कुछ पता चला कहाँ रहता है वो ज़रार पाशा खान? लहू हो रही आंखों समेत इकबाल को देखते वो मुठियां भींच कर बोला। आसाल आगा शाह के मुंह से नेमत के शोहर का नाम वो सुन चुके थे। अब नेमत तक पहुंचना उनके लिए मुश्किल नहीं था। सरकार साईं, वो बड़ी हवेली का छोटा बेटा है, हफीज कुरैशी के साले का बेटा। अब की बार इसकी निगाहें झुकी हुई थी। आगा जान की आंखें एक लम्हे में हैरत से फैली। आंखों के पर्दे पर हफीज कुरैशी का चेहरा लहराया। अच्छा, तो ये वही खान है जो इस हवेली महमल का मंगेतर है, जो इस लड़की महमल का मंगेतर था? आगा जान का लहजा हद दर्जा जहरीला हुआ। चेहरे का रंग बेहद सुर्ख पड़ा था। महमल सीने पर हाथ बांधे इनको देख रही थी। उसे इनसे किसी भी अच्छे की हरगिज उम्मीद नहीं थी। अभी वह सीने पर हाथ बांधे पुरसुकून अंदाज में उनको देख रही थी। जी सरकार साईं। इकबाल ने सर झुकाकर तस्दीक की तो आगा जान गुस्से से पागल हुए थे। तो अब वो लोग हमारा मुकाबला करेंगे? हमसे बदला लेने के लिए वो हमारी पोती को इस्तेमाल करेंगे? हफीज, गाड़ी निकालो, हम अभी और इसी वक्त खान हवेली जाएंगे। नफीसा शाह ने घबरा कर दिल के मकाम पर हाथ रखा। नेमत चाहे इनसे दूर थी मगर बेटी का घर दोबारा से बस गया था। भला इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती थी? मगर अब आगा जान के फैसले पर वो घबरा कर रह गई थी। इकबाल भाग कर बाहर निकला और आगा जान तेजी से मुठियां भींचते गुस्से के आलम में बाहर निकल गए थे। महमल तासुफ से सर झटकते अपने कमरे की जानिब बढ़ गई थी। इतने दिनों से वो ये बात अच्छे से जान चुकी थी कि आगा जान अपना हर उल्टा काम आसाल आगा शाह की गैर मौजूदगी में ही करते हैं। आसाल ने इसे सेल फोन लेकर दिया था जिसमें इसकी अम्मा, बाबा और आसाल का नंबर सेव था। दरवाज़ा अंदर से बंद करते महमल ने जल्दी से आसाल का नंबर डायल किया। हेलो, क्या हुआ? सब कुछ ठीक तो है? कॉल पिक करते ही वो परेशानी से पूछने लगा। खतीजा और समा पिछली सीट पर बैठी बड़ी ही तवज्जो से इसे देख और सुन रही थी। आसाल हरगिज नहीं चाहता था कि मोबाइल फ़ोन की हकीकत उन दोनों में से किसी पर भी खुले, इसलिए एहतियातन वो महमल का नाम नहीं ले रहा था। साईं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ मगर यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। महमल की घबराहट भरी आवाज़ पर आसाल के माथे पर बल पड़े। आगा जान जिस तरह से ज़बरदस्ती इसे भेज रहे थे उसे तभी अंदाज़ा हुआ था कि हो ना हो कुछ वो करने वाले हैं। मुझे बताओ क्या हुआ है? वो लहजे को हत्तल मका नॉर्मल रखने की कोशिश कर रहा था। साईं, आगा जान को इल्म हो गया है कि नेमत कहाँ पर है। वो खानावेली के लिए रवाना हो गए हैं, नेमत को वापस लाने के लिए। महमल ने एक ही सांस में इसे सारी बात बताई तो आसाल की आंखें अपनी आखिरी हद तक फैली थी। व्हाट? वो शौक कैफियत में बोला था। अच्छा ओके, तुम फिक्र मत करो, मेरे साथ फैमिली है, इन्हें हॉस्पिटल ड्रॉप करके मैं निकलता हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। आगा जान ने आईने पर
نگاہیں جمائے ان دونوں کو دیکھا جو آصال کے اچانک دیکھنے پر ہڑبڑا کر نگاہیں پھیر گئی تھی۔ اوکے سائیں، اپنا خیال رکھیے گا۔ محمل کی فکر میں گھلی میٹھی آواز پر بے اختیاری آصال آغا شاہ کے لب مسکرائے تھے۔ تم بھی سائیں کی جان، آصال نے زیر لب مسکراتے پشتو زبان میں کہا تو محمل کے گال ایک دم سے سرخ پڑ گئے تھے۔ نیلی کھان سے خوبصورت آنکھوں میں گلابی پن آسم آیا تھا۔ آپ کو یہ سب کیسے آتا ہے؟ نیلی آنکھوں میں خوبصورت حیرت سمیٹے وہ دلکشی سے بولی۔ بس کل رات نیٹ سے سیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے بے اختیار محمل کا چہرہ لہرایا۔ کل رات ہی تو وہ اسے تنگ کرتی رہی تھی، پشتو زبان میں جانے کیا کیا کہتی رہی تھی۔ اسی لیے آصال نے غصے اور ناراضگی میں خود ہی کئی لفظ سیکھ لیے تھے، جن میں سب سے پہلی لائن یہی تھی۔ ختیجہ اور سیماب دونوں ہی منہ کھولے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہی تھی۔ کتنا اگنور کر رہا تھا وہ ان دونوں کو، اب جانے کس سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ وہ دونوں ہی جلدی دل سمیت پہلو بدلنے لگی۔ آپ واپس آ جائیں پھر بات ہوگی، محمل مسکرا کر کہتے سر نفی میں چٹک گئی تھی۔ اللہ حافظ، آصال نے گہری سانس بھرتے خدا حافظ کہتے کال کٹ کر دی۔ اب اس کی ساری توجہ نعمت کی جانب تھی، جو اسے جلد از جلد خان حویلی پہنچنا تھا۔ خدا ہوش کرو یار، لالا ٹھیک ہوں گے، تم رو رو کر اپنا حشر بگاڑ رہی ہو۔ حریم اسے چپ کروانے کی کوشش میں ناکام تھی۔ کل رات سے رو رو کر اس نے اپنا حشر بگاڑ لیا تھا۔ بکھرے بال گردن اور بھیگے گالوں سے چپک رہے تھے، دوپٹہ ایک کونے میں پڑا تھا، آنکھیں رو رو کر سوج چکی تھی، مگر ہدا خان کو اپنی حالت کا ذرا برابر بھی ہوش نہیں تھا۔ تو تمہیں ننن نہیں پتا حریم، سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے، میں اچھی بیوی نہیں ہوں، میری وجہ سے خان کو چوٹیں آئیں۔ بالوں کو مٹھیوں میں جکڑتے وہ بے بسی سے سسک پڑی تھی۔ خدا تمہاری وجہ سے کچھ نہیں ہوا میری جان، کیوں خود کو تکلیف دے رہی ہو؟ دراب سے بات ہوئی ہے میری؟ لالا پہلے سے بہتر ہے، حریم اس کے آنسو صاف کرتے نرمی سے بولی۔ خدا خان نے دھندلائی آنکھوں سے اس کو دیکھا، وہ چاہ کر بھی اسے نہیں بتا سکی کہ کیسے اس نے ماجد کو دھتکار کر بھیجا تھا۔ اس کی آنکھوں میں کرب دیکھ کر وہ انجان بے حس بنی رہی، اور اس کی اس لاپرواہی کی وجہ سے اس کا شوہر آج زندگی اور موت کے بیچ کھڑا تھا۔ مجھے خان کے پاس لے چلو حریم، وہ اس کا ہاتھ میں بے قراری سے بولی۔ حریم نے گہری سانس بھرتے اسے خود سے لگایا۔ خدا میری جان، ہسپتال کس کے ساتھ جائیں گے ہم؟ دراب بابا سب ہسپتال میں ہیں، ویسے بھی بابا نے سختی سے منع کیا ہے کہ کوئی ہسپتال نہیں آئے گا۔ حریم اس کی ذہنی حالت سے اچھے سے واقف تھی، کل رات سے رو رو کر اس نے اپنی حالت بگاڑ لی تھی۔ اگر وہ مزید کچھ دیر یوں ہی رہتی تو شاید بے ہوش ضرور ہو جاتی۔ اچھا اٹھو، کھانا کھا لو تھوڑا سا، لالا گھر آئیں گے تو ان کو بھی سنبھالنا ہے تم نے۔ حریم اس کے بال سمیٹتے نرمی سے بولی تھی، جس پر ہدا نے بے بسی سے ہونٹ کچل ڈالے۔ خان آئیں گے تو کھا لوں گی، بس مجھ سے نہیں کھایا جائے گا، وہ آنکھیں ہتھیلی سے رگڑتے بولی تھی۔ ایک دم سے نیچے سے آتے شور کی آواز پر وہ دونوں ہی گھبرا کر رہ گئی۔ حریم تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب بڑھی، تبھی نعمت نور کو اٹھائے اپنے کمرے سے نکلی تھی۔ کل رات سے نور کو وقفے وقفے سے بخار ہو رہا تھا، وہ نعمت کو دیکھتے ہوئے رونے لگ پڑی تھی۔ نعمت اچھے سے جانتی تھی کہ وہ زرار کو ڈھونڈ رہی ہے، مگر وہ اس کے لیے اس سنکی خان کو کہاں سے لاتی جو اس کی بیٹی کو اپنی عادت ڈال کر اپنی نوکری پر روانہ ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ نور کو اٹھائے ایک ہاتھ میں زرار پاشا کی تصویر اسے پکڑائے کمرے سے باہر نکلی تھی۔ یہ پہلی بار تھا جب نور کو چپ کروانے کے لیے اس نے ساحر شاہ کی بجائے زرار پاشا کی تصویر اٹھائی تھی۔ نور تصویر کو گھور کر دیکھ رہی تھی، اپنی زبان میں وہ جانے کون کون سی باتیں کر رہی تھی، جن کی سمجھ فی الحال نعمت کو بھی نہیں تھی۔ نعمت، نیچے آؤ، آغا جان کی گرجدار آواز سنتے نعمت بھاگ کر ریلنگ کی جانب آئی۔ نیچے جھانکتے ہی اس کی نظر نیچے کھڑے آغا جان پر پڑی تو چہرے کی رنگت یکدم سے نیلی پڑی۔ اسے ہرگز سے امید نہیں تھی کہ آغا جان یہاں اس حویلی میں سے ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ جائیں گے۔ آغا جان، حریم ناسمجھی سے نعمت کو دیکھنے لگی، جس کا چہرہ ایک لمحے میں تاریک پڑا تھا۔ جاؤ اقبال، نیچے لاؤ نعمت کو۔ آغا جان اسے دیکھ چکے تھے، جبھی سپاٹ لہجے میں اقبال کو حکم دیا۔ بھابھی یہ کون ہے؟ حریم کو کسی انہونی کا خدشہ ہوا، وہ گھبرا کر رہ گئی تھی۔ اقبال بھاگتے ہوئے سیڑھی عبور کر رہا تھا، وہیں دوسری طرف نرگس خان شور کی آواز پر بھاگ کر باہر نکلی۔ بھابھی چلے میرے ساتھ آپ۔ حریم اسے پکڑے زبردستی کھینچنے لگی، وہیں اندر سے باہر آتی ہدا نے تیزی سے نور آئینہ کو اس سے لیا تھا۔ حریم نعمت کو زبردستی گھسیٹتے اپنے ساتھ لیے کمرے میں بند ہو گئی۔ نور آئینہ ماں کی گود سے نکلتے رو دی تھی۔ ہدا اسے اٹھائے بستر کی جانب بڑھنے لگی۔ حریم اور ہدا اچھے سے جانتے تھے، حریم اور ہدا اچھے سے حالات سے واقف تھی، اسی لیے سب مردوں کی غیر موجودگی میں انہیں نعمت اور نور کو محفوظ رکھنا تھا۔ آپ کون ہیں اور ہماری حویلی میں کس لیے آئے ہیں؟ آغا جان کو دیکھتے نرگس خان نے سنجیدگی سے سوال داغا، جو سرد نگاہوں سے ان کو دیکھ رہے تھے۔
میں عروس شاہ ہوں اور یہاں اپنی پوتی نعمت شاہ کو لینے آیا ہوں، انتہائی اکڑے لہجے میں کہتے وہ نظریں پھیر کر اوپر کی جانب دیکھنے لگے جہاں اقبال دروازے کے قریب کھڑا تھا۔ دروازہ توڑ دو اقبال، آغا جان گرجے تھے اور نرگس خان تو انہیں دیکھتی ہی رہ گئی۔ ان کے داجان بھی اصولوں کے سخت تھے مگر اتنے باروب اور سخت ترین شخصیت وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ نعمت ہماری بہو ہے شاہ صاحب، اس وقت ہمارے بڑے ہسپتال میں ہے، آپ مہربانی کر کے ہمیں تنگ مت کریں۔ وہ بڑی مشکلوں سے زرتاج خان کو نیند کی گولی کھلا کر آئی تھی۔ اب ایک نئے بکھیڑے کے لیے وہ ہرگز بھی تیار نہیں تھی۔ بہو، آپ کے بیٹے نے زبردستی ہماری پوتی کو یرغمال بنا کر اس سے نکاح کیا، آپ اسے شادی کہتی ہیں؟ آغا جان نے تنفر بھرے انداز میں کہا تو نرگس خان نے تعصب سے ان کو دیکھا۔ ہم مانتے ہیں کہ ہمارے بیٹے نے نفرت اور بدلے میں آ کر آپ کی پوتی سے زبردستی نکاح کیا، مگر ہم آپ کی پوتی کو اپنی عزت مانتے ہیں، ہم اسے اتنا ہی عزت اور اتنا ہی مان دیتے ہیں جو ایک خان حویلی کے بہو کو ملتا ہے، وگرنہ جو سلوک آپ کی حویلی میں ہماری محمل کے ساتھ بڑھتا جا رہا ہے، اگر ہم بھی آپ کی طرح شفاق ہوتے تو ہم بھی ایسی ہی بربریت برتتے آپ کی پوتی کے ساتھ۔ نرگس خان نے اکڑے ہوئے لہجے میں انہیں اچھی خاصی سنائی تھی جو سیخ پا ہوئے اور انہیں غضبناک تیور سے گھورنے لگے تھے۔ اقبال، سنا نہیں تم نے؟ دروازہ توڑ دو، آغا جان نے سر چپاٹ لہجے میں دھاڑتے کہا۔ وہیں اقبال پوری قوت سے دروازے کو پش کرنے لگا۔ نعمت، حریم اور ہدا تینوں ہی سانس روکے گھبرائی سہمی ہوئی سی بیٹھی تھی۔ حریم روتی ہوئی نور کو سینے سے لگائے خاموش کروانے لگی جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ سرکار سائیں، حویلی سے فون آیا ہے۔ اختر جو آغا جان کے پیچھے ہی کچھ فاصلے پر کھڑا تھا وہ گھبرا کر آگے آیا۔ آغا جان چونک کر گردن موڑ کر دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے؟ ان کے لہجے میں انتہائی ناگواری تھی۔ وہ آغا سائیں کو گولی لگی ہے، گارڈز انہیں حویلی لے کر گئے ہیں۔ اقبال کے بتانے پر ان کا سر بری طرح سے چکرایا۔ ایک پل کو آنکھوں کے سامنے دھند سی چھائی تھی تو کہا، کیا ہوا میرے آغا کو؟ وہ بے ترتیب ہو رہی سانسوں سمیت بولے تھے اور اختر گھبرا کر ان کی اڑی رنگت کو دیکھنے لگا۔ حویلی چلو اختر، واپس چلو، میرے آغا کے پاس لے چلو مجھے، وہ بے چینی سے سینہ مسلتے ہانپتے بولے تھے۔ اقبال، نیچے آ جاؤ، ہمیں واپس نکلنا ہے۔ اختر آغا جان کو سہارا دیے تھامے ہوئے بلند آواز میں بولا تھا اور نرگس خان سپاٹ نگاہوں سے انہیں دیکھ رہی تھی جو اپنے پوتے کے زخمی ہونے پر پھڑپھڑا کر رہ گئے تھے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوگ وہاں سے جا چکے تھے۔ نرگس خان شکر کا سانس بھرتے ہوئے سیڑھی کی جانب بڑھنے لگی۔ پاس پڑی کرسی پر بیٹھتے وہ یک ٹک بنا پل کے جھپکائے اس کو دیکھ رہی تھی۔ ماتھے پر سفید پٹی بندھی تھی، بالائیں ہونٹ پر گہری خراش آئی تھی، دونوں کوہنیاں بری طرح سے چھل چکی تھی، بائیں کندھے پر بری طرح سے زخم لگے تھے اور پاؤں کی دو انگلیوں پر بھی گہرا زخم آیا تھا، گویا جسم کے ہر حصے پر کوئی نہ کوئی چوٹ آئی تھی۔ رمینہ خان کی رات بھر کی محنت اور کوشش کے سبب وہ اب خطرے سے باہر تھا، کسی بھی وقت اسے ہوش آ سکتا تھا، مگر رمینہ یہ لمحات کھونا نہیں چاہتی تھی۔ اسے چھونے کے بعد تو اسے حاصل کرنے کی چاہ مزید بڑھ گئی تھی۔ اب تو وہ اپنا مشن، اپنا ہر کام چھوڑ کر بس ماجد کو حاصل کرنا چاہتی تھی۔ بے اختیاری میں وہ اپنا نازک ہاتھ اس کے زخمی سفید ہاتھ پر ٹریس کرتے ہوئے اوپر کی جانب حرکت دینے لگی۔ میں جانتی ہوں ماجد، سیدھے سے کہنے پر تم کبھی مجھے نہیں اپناؤ گے، وہ اٹھ کر اس کے قریب جھکی رازداری سے بولی۔ یہ اس کی ماجد سے پہلی روبرو ہو رہی گفتگو تھی جو صرف ان دونوں پر محیط تھی۔ تمہیں پانے کے چاہ میں مجھے کس کس کو نہیں مارنا پڑا، پہلے جیک، پھر وہ ساحر شاہ اور اب وہ اس کے ہاتھ دائیں گال پر جمائے اپنا چہرہ اس کے نزدیک کر گئی تھی، اتنا کہ ماجد کی مہکتی سانسیں اسے بے خود کرنے لگی۔ اس کے وجود سے اٹھتی خوشبو رمینہ کے اوسان خطا کرنے لگی۔ وہ کئی راتیں دراب خان کے ساتھ گزار چکی تھی، ایسا دراب خان کو لگتا تھا، کیونکہ وہ جو پرفیوم وہ لگاتی تھی اس کی مہک سے کچھ ہی منٹوں کے بعد دراب خان نیند کی آغوش میں چلا جاتا تھا، اور ان 5 سالوں سے دراب خان کو یہی لگتا تھا کہ وہ ماں نہیں بن سکتی، حالانکہ حقیقت یہ تھی کہ ان کے درمیان کوئی تعلق بنا ہی نہیں تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ دراب خان اس کی ہر حرکت سے واقفیت رکھتے ہوئے بھی اس کی ہر حرکت پر انجان بنتے اس کا بھرپور ساتھ دے رہا تھا۔ اور اب اس کی زرغان خان کی باری ہے حسین، اور اب اس زرغان خان کی باری ہے حسین، جو کوئی میرے اور میرے حسین کے درمیان میں آئے گا میں اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جان سے مار دوں گی۔ وہ بے قراری سے اس کے چہرے کو انگلی سے چھوتی ہوئی پاگل پن سے بول رہی تھی، یہ جانے بنا کہ اس کی کہی بات مانیٹر کی جا رہی ہے۔ تم صرف اور صرف حورب کے ہو ماجد، حورب کے حسین، تمہیں پانے کے لیے میں نے اپنے فیانسی جیک کو مار ڈالا۔ دراب خان اسکرین پر چلتے منظر کو بھی یقینی سے دیکھ رہا تھا۔ وہ آج تک نہیں جان پایا تھا کہ جیک رمینہ کا منگیتر تھا۔ وہ ساحر شاہ مجھے دھمکی دے کر نکلا تھا کہ وہ مجھے تم سے دور کر دے گا،
میں نے اسے ہی اس دنیا سے دور کر دیا۔ وہ اب اس کے ماتھے پر بندھی سفید پٹی پر ہونٹ رکھتے مدہوش لہجے میں بولی تھی۔ ماجد کی قربت اسے بے خود کر رہی تھی۔ وہ اسے پانے کے چاہ میں اس قدر پاگل ہو گئی تھی کہ اب اس سے دوری وبال جان بن رہی تھی۔ تم پر صرف میرا حق ہے حسین، تم صرف اور صرف میرے ہو۔ وہ بے قراری میں اس کی آنکھوں کو چومتے اس کے ہونٹوں پر جھکنے لگی۔ جب اچانک سے دروازہ بجا، رمینہ گہری سانس بھرتے ہڑبڑا کر ماجد سے دور ہوئی۔ آنکھیں ایک دم سے سرخ پڑی تھی۔ وہ سینے پر ہاتھ جمائے گہری سانسیں بھرنے لگی۔ رمینہ، دراب نے بے چینی سے بڑبڑایا۔ اسے اس عورت پر ہرگز یقین نہیں تھا۔ اس کے دوست کی عزت اس کی لڑکی کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی۔ اس کے دوست کی عزت اس لڑکی کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھی۔ رمینہ اپنا حلیہ درست کرتے خود کو کمپوز کرتی دروازے کی جانب بڑھی۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک تو ہے؟ ماجد ٹھیک ہے نا؟ وہ بے چینی سے حسین کو گھور رہا تھا۔ اس عورت کو دیکھنے کا دل بھی نہیں چاہ رہا تھا اس کا۔ ہاں بس چیک کر رہی تھی میں، بالکل ٹھیک ہے یہ، تھوڑی ہی دیر میں ہوش آ جائے گا ان کو۔ رمینہ جبرن مسکرائی تھی۔ وہیں دراب نے لب بھینچتے سر اسبات میں ہلایا۔ رمینہ اب کمرے سے باہر جا چکی تھی۔ دراب نے ڈور لاک کرتے ہوئے موبائل فون جیب سے نکالتے کان سے لگایا۔ دیکھا میرا آئیڈیا؟ کام آ گیا نا؟ مجھے اچھے سے معلوم ہے یہ عورت ماجد کو بے ہوش دیکھ کر دھڑک ضرور جھاڑے گی۔ پاشا خان کے مسکراتی آواز پر دراب نے جھنجھلا کر پہلے دروازے کو اور پھر حسین کو دیکھا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پاشا خان، مگر ماجد مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ جب وہ یہ ویڈیو دیکھے گا اور جو کچھ وہ لڑکی اس کے ساتھ بے ہوشی میں کر رہی تھی، وہ پہلے ہی میری جان کا دشمن بنا ہے۔ ایسا نہ ہو وہ مجھے جان سے مار ڈالے۔ دراب خان کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ اچھے سے جانتا تھا زرار پاشا خان یہ ویڈیو ماجد کو لازماً دکھائے گا، اور اسے دیکھنے کے بعد ماجد اسے پکا جان سے مارنے والا تھا۔ تو ٹھیک ہے، تیرا یہی علاج ہے؟ ایک بیوی تک تو تجھ سے سنبھالی نہیں جا رہی۔ میرے بہنوئی پر بری نظر رکھے ہوئے ہے تیری بیوی۔ لعنت ہے تجھ پر بیٹا۔ میں تو ویڈیو لازمی دکھاؤں گا حسین کو، اسے بھی تو پتہ چلے کہ اس کی بے ہوشی کا تو نے اور تیری بیوی نے کیسے کیسے فائدہ اٹھایا ہے۔ زرار پاشا خان کا کمینہ پن اپنے عروج پر تھا۔ شہد رنگ آنکھوں میں شرارت سمیٹے وہ لب دبائے اس کو چھیڑ رہا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ وہ رمینہ خان کے اعتراف جرم والی کلپ کو لیپ ٹاپ پر ایڈٹ کر کے اسے ایک الگ فائل میں سیو کر رہا تھا، جہاں ایسے ان گنت بیانات محفوظ پڑے تھے۔ مگر ویڈیو کے طور پر یہ پہلا بیان تھا جو اس کیس میں انہیں بہت بڑی مدد دینے والا تھا۔ اچھا خیال رکھنا، ماجد ٹھیک نہیں ہے اور اس کے ہوش میں آنے تک تمہیں ہی سب کچھ سنبھالنا ہے، زرار پاشا نے سنجیدہ لہجے میں کہتے لیپ ٹاپ کو آف کر دیا۔ وہ سب تو ٹھیک ہے پاشا، مگر وہ گروہ جس پر آج رات اٹیک کرنا تھا ہم نے۔ دراب خاصا پریشان تھا۔ ماجد کے حادثے کے سبب ان کا کام مزید مشکل ہو گیا تھا، کیونکہ یہ سب کام ماجد ہی کرتا آیا تھا۔ اگر اس کی فکر مت کرو، میں سنبھال لوں گا سب کچھ۔ بس تم انم سعید کی لاش کا پوسٹ مارٹم کرواؤ کسی بھی طریقے سے۔ مجھے پورا یقین ہے وہ ایکسیڈنٹ میں نہیں مری، بلکہ اسے مار کر گاڑی میں ڈالا گیا تھا، زرار پاشا نے پرسوچ انداز میں کہا۔ ہو جائے گا، فکر مت کرو، اور ہاں پریشان مت ہونا، یہاں سب سنبھال لوں گا میں۔ تم بس جلد از جلد اس کیس کو سمیٹنے کی کوشش کرو، میں اس عورت کو مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ دراب نے سر سپاٹ لہجے میں کہتے ہوئے گہری سانس بھری تھی۔ فکر مت کرو، ہماری منزل بہت قریب ہے، زرار نے مسکراتے کہا تھا۔ پاشا، دراب نے کچھ سوچ کر اسے مخاطب کیا۔ کیا؟ کہو کیا ہوا؟ اس حادثے میں ساحر کے ساتھ جو دوسری لڑکی مری تھی وہ کون تھی؟ وہ سب کچھ جانتے تھے۔ ایک ایک واقعہ ایک ایک چیز پر ان کی نظر تھی۔ زرار کی انگلیاں ایک پل کو رکی۔ سب کچھ ان کی مرضی کے مطابق ہوا تھا، بس جو نہیں ہوا تھا وہی سب سے جان لیوا تھا۔ آنکھوں میں رقابت کی جلن تیزی سے بڑھی۔ حسد جلن کے بیچ جو دو چہرے لہرائے تھے وہ دونوں ہی بھلائے جانے کے قابل نہیں تھے۔ آصال آغا کو وہ صرف ساحر کی وجہ سے ان کے نام سے جانتا تھا۔ آصال آغا شاہ کو وہ صرف ساحر کی وجہ سے اس کے نام سے جانتا تھا۔ اسے بس سرسری سا علم تھا کہ اس کے ساحر کے ساتھ حادثے میں آصال آغا شاہ کی بیوی بھی مر گئی تھی، مگر اسے یہ اندازہ نہیں تھا کہ جس نام کو وہ عام سمجھ کر آگے بڑھ گیا تھا اس کی زندگی اسی نام پر ٹھہر جائے گی۔ آرمی میں سب اسے انبیٹیبل کہتے تھے، مگر وہ اپنی محبت اپنی زندگی کی جنگ میں آصال آغا شاہ سے ہار گیا تھا۔ یہ جلن تو اسے تا عمر رہنے والی تھی، کیونکہ جو اس نے کھویا تھا وہ بھلائے جانے کے قابل ہرگز نہیں تھا۔ وہ میرے رقیب کی بیوی تھی دراب خان، وہ میری محمل کی سوتن تھی دراب خان۔ اس کے لہجے میں ٹوٹے کانچ کی کرچیاں تھیں۔ دراب خان کچھ لمحوں کے لیے بول نہیں سکا تھا۔ اس سے بہتر کون جانتا تھا زرار پاشا خان کے عشق کو؟ اس کی لامحدود محبتوں کی کہانی اس لڑکی سے شروع ہو کر اسی پر ختم ہو جاتی تھی جو آج اس کے نصیب میں نہیں رہی تھی۔
تو پھر ایک ملاقات تو بنتی ہے اس شخص سے پاشا، اسے بھی تو پتہ چلے جسے وہ اپنی غلطی مانتا رہا ہے۔ وہ در حقیقت ایک حادثہ نہیں، ایک سوچی سمجھی سازش تھی، دراف خان نے سنجیدگی سے کہا۔ تو دوسری طرف سے وہ بنا کوئی جواب دیے غصے سے کال کٹ کر گیا تھا۔ دراف بے بسی سے ہونٹ کو چلتے موبائل کے اسکرین کو دیکھنے لگا۔ ماضی۔ وہ تیزی سے لیپ ٹاپ پر انگلیاں چلا رہا تھا، شارپ نگاہیں کمرے کے چاروں طرف کا معائنہ کر رہی تھی۔ چہرے کے آدھے حصے کو ماسک سے کور کیے وہ بس سارا ڈیٹا چپ میں ٹرانسفر ہونے کا منتظر تھا۔ لوڈنگ شروع ہو چکی تھی۔ فائل کو وہیں سے بیک کرتے ہوئے ساحر نے ایک ڈینجرس فائل پر کلک کیا۔ وہ ایک ویڈیو اور جانے کتنی ہی لڑکیوں کی تصاویر پر مشتمل فائل تھی۔ ویڈیو پر یس کرتے ہوئے ساحر کے ماتھے پر ڈھیروں بل سمٹے تھے۔ ہر طرح کا غیر قانونی کام اس ویڈیو میں دکھایا جا رہا تھا۔ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے حصے کا ایک شاٹ اس فائل میں نام کے ساتھ سیو کیا گیا تھا۔ یہ وہی علاقے، وہی شہر تھے جہاں رمینہ اور اس کا سارا گروہ اپنے غیر قانونی کام چلا رہا تھا۔ وہ سب اس کی سوچ سے بھی زیادہ وسیع پیمانے پر تھا۔ قدموں کی آہٹ پر ساحر نے گھوم کر پیچھے کی جانب دیکھا۔ لوڈنگ ابھی جاری تھی اور ایک دم سے دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ بھاگ کر دروازے تک پہنچا۔ دروازہ کھولتے ہی ایک ہٹا کٹا آدمی اندر داخل ہوا۔ سامنے ہی لیپ ٹاپ کی اسکرین آن دیکھ کر وہ فوراً سے ہڑبڑا کر آگے پیچھے دیکھتے جیسے ہی مڑا، ساحر نے زوردار پنچ اس کے جبڑے پر رسید کیا۔ وہ آدمی لڑکھڑایا۔ اس کے ہوش سنبھالنے سے پہلے ہی اس کی گردن کے گرد بازو لپیٹتے ساحر نے ایک جھٹکے سے گردن موڑی۔ بنا آواز کے وہ اس مردہ وجود کو آہستہ سے فرش پر پھینکتے ساحر نے بھاگ کر لیپ ٹاپ کو دیکھا۔ لوڈنگ مکمل ہوتے ہی وہ چپ نکالتے اپنی گھڑی کی بیک پر فٹ کرتے ہوئے تیزی سے کھڑکی کی سمت بھاگا تھا۔ سارا کام سمیٹ کر اسے حویلی پہنچنے میں کافی دیر ہو گئی تھی۔ رات کے 1 بجے کے قریب وہ ہوڈی کی پاکٹس میں ہاتھ پھنسائے اپنے کمرے میں داخل ہوا۔ خوشبو کا تیز جھونکا اس کے نتھوں سے ٹکرایا۔ نظریں بے چینی سے پورے کمرے میں گھومی۔ سامنے ہی صوفے پر ٹیک لگائے وہ اس کا انتظار کرتے کرتے سو گئی تھی۔ دونوں ہاتھوں میں بھر بھر کر سرخ چوڑیاں پہنے وہ سرخ ساڑی میں ملبوس ہلکے سے میک اپ میں قہر ڈھا رہی تھی۔ ساحر لب دبائے ایک بھرپور نگاہ اس قاتل حسینہ پر ڈالے۔ اپنی ہوڈی اتارتے واش روم کی سمت بڑھ گیا تھا۔ نیم گرم پانی سے شاور لینے کے بعد وہ کافی ہلکا محسوس کر رہا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بلیک ٹراؤزر میں شرٹ لیس کمرے میں داخل ہوا۔ نعمت اٹھ کر بیٹھی اور اب آنکھیں مسل رہی تھی۔ چہرہ غصے سے پھولا تھا۔ ایک پل کو ساحر کے بالوں میں چلتے ہاتھ تھمے۔ وہ لب دبائے گہری سانس بھرتے صوفے تک پہنچا اور ایک دم سے چکتے نعمت کو باہوں میں بھرا، جو اس کے اچانک کی جانے والی حرکت پر بوکھلا گئی تھی۔ دونوں شانوں کو کپ کپاتے ہاتھوں سے جکڑتے وہ پھیلی آنکھوں سمیت اس کو دیکھنے لگی۔ نیچے اتارے مجھے، غصے سے اس کو گھورتے وہ سنجیدگی سے بولی تو ساحر نے لب دانتوں تلے دبائے اور شرارت سے سر نفی میں ہلایا۔ اس کی حرکت پر نعمت مزید سیخپا ہوئی تھی۔ میرا دل چاہ رہا ہے جانم اس پورے بیڈ کو گلاب کے پھولوں سے بھر دوں۔ تمہارا یہ نازک وجود اس بستر پر یوں لیٹنے کا حقدار تو نہیں ہے۔ وہ مخمور نگاہیں اس کے نقوش پر پھیرتے آنچ دیتے بہکے ہوئے لہجے میں بولا۔ نعمت اسے گھور تک نہیں سکی، البتہ اس کی باہوں میں سرخ چہرے سمیت رخ موڑ گئی تھی۔ اس کی خاموشی پر ساحر نے نرمی سے اس کی پیشانی چومتے اسے بیڈ پر منتقل کیا، جو گھبرائی سی خود میں سمٹی تھی۔ یار اب اتنا بھی مت شرمایا کرو میری جان، تمہارا یوں شرمانا میری جان لے لے گا۔ وہ ایک دم سے اس کی گود میں سر رکھتے نعمت کے ہاتھوں کو لبوں سے لگاتے گمبھیر لہجے میں بولا۔ آپ کو ان مرنے مرانے کی باتوں کے سوا کچھ نہیں آتا؟ جائے مجھے بات نہیں کرنی آپ سے۔ وہ خفگی سے اپنا ہاتھ کھینچتے اپنے روٹھے پن سے کروٹ بدل کر لیٹ گئی تھی۔ ساحر نے گہری سانس بھری۔ وہ اٹھ کر اس کے قریب لیٹا ہاتھ بڑھاتے اسے نرمی سے اپنی سمت کھینچنے لگا، جو اب اپنی بڑی بڑی نم آنکھوں سے اس کو گھور رہی تھی۔ اچھا نا، آئندہ نہیں کہوں گا، وہ اس کے کان میں پہنے جھمکے کو چومتے مخمور لہجے میں بولا۔ نعمت کچھ ڈھیلی پڑی۔ وہ مسلسل اس کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے پرسکون کر رہا تھا۔ آپ آج پھر لیٹ آئے؟ کچھ دنوں تک آپ نوکری پر چلے جائیں گے؟ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا ساحر۔ بھیگی آنکھوں میں اس کو دیکھتی ایک دم سے اس کے سینے سے آن لگی۔ ساحر نے گہری سانس بھرتے سے نرمی سے خود میں بھینچا تھا۔ کچھ کام تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ میری فرمائش پر میری بیوی یوں ریڈی ہو کر میری منتظر ہوگی تو میں کب کا آ چکا ہوتا۔ نعمت کے گلابی گالوں کو چومتے وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ نعمت نے سر اٹھا کر اس کو دیکھا، جس نے جھکتے ہوئے اس کی آنکھوں کو باری باری چوما۔ یار رویا تو مت کرو، ان آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے، وہ بے قراری سے بول رہا تھا اور نعمت خدا کا شکر گزار ہو رہی تھی جو اس نے اتنا چاہنے والا، اتنا قدر کرنے والا شوہر اس کے نصیب میں لکھ دیا تھا۔
آپ چلے جائیں گے مجھے یہاں کچھ بھی اچھا نہیں لگے گا۔ آنٹی کو میں اچھی نہیں لگتی، باقی سب بھی اچھے سے بات نہیں کرتے، غصے سے گھورتے ہیں سب مجھے۔ وہ اس کے بازو پر سر رکھے بول رہی تھی اور ساحر بے بسی سے اس کو دیکھ رہا تھا۔ وہ بیچاری نہیں جانتی تھی کہ یہ سب ساحر کی ضد کی وجہ سے ہوا تھا۔ اس کی مورے اس کی شادی کہیں اور کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے ضد لگا کر نعمت شاہ کو حاصل کیا تھا۔ نعمت بھی نہیں جانتی تھی کہ وہ ساحر شاہ کی محبت ہونے کے سبب سب کی نظروں میں کھٹکتی رہے۔ فکر مت کرو میری جان، اس بار تم اکیلی نہیں رہو گی، وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے شریر لہجے میں بولا، اور نعمت ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی جس نے نرمی سے اس کی تھوڑی کو چومتے آنکھ دبائی تھی۔ نعمت اس کی بات کا مفہوم سمجھتے شرم سے لال پیلی ہوئی، اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپائے وہ اسے کہکا لگانے پر مجبور کر گئی تھی۔ ساحر شاہ کے کہکے پورے کمرے میں گونج رہے تھے، پناہوں جبکہ نعمت شاہ شرمائی لجھائی سی اسی کی پناہوں میں سمٹی پڑی تھی، جو اس کا محافظ، اس کا کل سرمایہ تھا۔ حال کیا ہوا ہے میرے آغا کو؟ کہاں ہے وہ؟ آغا جان ہانپتے ہوئے حویلی میں داخل ہوئے۔ پوری حویلی میں موت کا سناٹا چھایا تھا۔ سمینہ شاہ ایک جانب بیٹھی تھی جبکہ نفیسہ شاہ کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ آغا جان کا چہرہ خوف اور گھبراہٹ کے سبب لال پڑتا جا رہا تھا۔ سرکار سائیں، سب اوپر ہے، بڑے سرکار کے کمرے کے باہر۔ آسالہ شاہ کو حویلی واپس لانے والے ایک ملازم نے عجلت بھرے انداز میں آگے بڑھتے انہیں آگاہ کیا۔ کس کی اجازت سے تم نے زنان خانے میں قدم رکھا؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ شعلہ بار نگاہوں سے اس ملازم کو گھورتے وہ دھاڑا تھا۔ ملازم بھاگتے ہوئے زنان خانے کی حدود سے نکلتا چلا گیا۔ وہیں نوری بھاگ کر آغا جان تک آئی۔ سرکار سائیں، ملازم کو حکم سائیں، آباد شاہ نے یہاں معمور کیا تھا، وہ بڑے سرکار سائیں پر حملہ ہوا ہے، اسی لیے حکم سائیں نے ان سب ملازمین کو یہاں تعینات کیا ہے۔ نوری کپ کپاتے لہجے میں ڈر اور وحشت سے نیلی پڑتی بولی تھی، جبکہ آغا جان پر حملے کی خبر سنتے آغا جان کے چہرے پر بے یقینی کے تاثرات گہرے ہوتے گئے تھے، انتہائی حد تک جبڑے بھینچے۔ وہ اب سیڑھی کے سمت بڑھنے لگے۔ کیا ہوا ہے آغا کو؟ کہاں ہے وہ؟ ہانپتے ہوئے گہرے سانس بھرتے وہ آسال کے کمرے تک پہنچے۔ نفیسہ شاہ آنسو شال کے کونے سے رگڑتے ان کو دیکھنے لگی۔ آباد شاہ بھی سنجیدہ چہرے سمیت ایک کونے میں کھڑے تھے۔ آغا جان ان دونوں کو دیکھ کر محمل کو گھورنے لگے جو بری طرح سے رو رہی تھی۔ وہ پہلو بدلتے آباد شاہ کی جانب متوجہ ہوئے۔ آغا جان، کسی نے آسال کی گاڑی پر حملہ کیا ہے، گولی اس کے بازو کو چھو کر گزری ہے، گاڑی کا بیلنس بگڑنے کے سبب ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس سے آغا کو سر پر گہری چوٹیں آئی ہیں۔ آباد شاہ نے ہونٹ کچلتے کہا تو آغا جان پہلو بدلتے رہ گئے۔ دونوں ہاتھ کی مٹھیاں بھینچتے وہ بند دروازے کو دیکھنے لگے۔ کیا کہا ڈاکٹر نے؟ اقبال اور اختر ایک صوفہ وہاں رکھ کر جا چکے تھے۔ آغا جان بے جان رہے قدموں سمیت وہیں پر ڈھہ گئے۔ آسال آغا شاہ کو ملنے والی ذرا سی تکلیف ان کی روح کھینچنے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ ابھی علاج جاری ہے، دعا کرے سب ٹھیک ہو جائے۔ آباد شاہ گہری سانس بھرتے بولے تھے۔ آغا جان لب بھینچ کر رہ گئے۔ محمل کی سسکیاں انہیں بے چین کر رہی تھی۔ اس لڑکی کو تکلیف دینے میں انہوں نے کوئی بھی کسر نہیں چھوڑی تھی، حتیٰ کہ وہ تو اسے انسان تک نہیں سمجھتے تھے۔ آج وہ اس کے غم میں برابر کے شریک ان کے آغا کے لیے بے تحاشا رو رہی تھی۔ وہ خاصے پریشان ہوئے۔ اس لڑکی کو یہاں سے لے جاؤ نفیسہ، ایسے ہی روتی رہی تو ہمارے پوتے کی صحت پر اثر ہوگا، وہ سردر سپاٹ لہجے میں کہتے محمل پر ایک نگاہ ڈالے رخ پھیر گئے تھے۔ محمل نے بھیگی آنکھوں رگڑتے خفا نظروں سے ان کو دیکھا۔ کتنی فکر تھی انہیں اس کی اولاد کی، مگر اس فکر میں اولاد کی ماں کہیں بھی شامل نہیں تھی۔ محمل اٹھو یہاں سے۔ نفیسہ شاہ آگے بڑھی تھی مگر وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہی تھی۔ بیٹا اٹھ جاؤ، طبیعت خراب ہو جائے گی، جاؤ کمرے میں جا کر ریسٹ کر لو تھوڑی سی۔ آباد شاہ گہری سانس بھرتے ہوئے اس تک گئے تھے۔ نرمی سے اپنا ہاتھ اس کے سر پر رکھتے وہ شفقت بھرے لہجے میں بولے۔ محمل نے سر اٹھا کر بھیگی آنکھوں سمیت ان کو دیکھا۔ جب سے وہ اس حویلی میں آئی تھی پہلی بار آسال آغا شاہ کے سوا کسی دوسرے نے اس کے لیے فکر دکھائی تھی، سب سے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ بھی رکھا تھا۔ حکم سائیں، آپ مجھے مجبور مت کریں، جب تک سائیں ٹھیک نہیں ہو جاتے میں کہیں بھی نہیں جانے والی۔ وہ ہچکیاں بھرتے آنکھیں رگڑتے بولی تھی۔ نفیسہ شاہ اور آغا جان نے حیرت اور تعجب سے اس کو دیکھا۔ وہ دونوں اپنے تئیں آسال آغا سے سب سے زیادہ محبت کرنے کے دعوے دار تھے، مگر وہ یہ نہیں سوچ رہے تھے کہ سامنے بیٹھی لڑکی اس کی بیوی تھی۔ اگر وہ تکلیف میں تھے تو ان سے کہیں زیادہ تکلیف اسے تھی۔ اقبال، جاؤ دوسرا صوفہ لگاؤ یہاں پر۔ محمل کا یوں اتنی دیر تک کھڑے رہنا آغا جان سے ہضم نہیں ہو پایا تھا، کیونکہ اگر وہ بیمار پڑتی تو اس کا ڈائریکٹ اثر ان کے وارث پر پڑتا، جو کہ وہ قطعی نہیں چاہتے تھے۔
تھوڑی ہی دیر میں وہاں ریلنگ کے ساتھ موجود خالی جگہ پر دوسرا صوفہ لگا دیا گیا۔ مہملہ بادشاہ کے اصرار پر خاموشی سے اس صوفے پر جا بیٹھی۔ اب بس اسے آثار لگا کے ٹھیک ہونے کا انتظار تھا۔